अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की लहर मजीद 161 जिंदगियां ले डूबी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,377 नए मरीजों का इजाफा हो गया। OIC दीन इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस को उजागर करे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। मुसलमानों की जानबूझ कर दिल आज़ारी की जा रही है। नैब अफसरान को इदारा चलाना ही नहीं आता। नैब में मौजूद अफसरान फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं नैब ने 2 माह के काम के लिए 3 साल लगा दिए। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं, बस इलेक्शन में धांधली छोड़ दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत के सर्कस खिलाड़ियों का नहीं। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। 6 मई को तमाम जमातों को पहुंचने की हिदायत कर दी गई। कराची से यौम अली का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। यौम अली के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर दुकानें सील की गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चे की पैदाइश पर खिलाड़ियों के लिए पॉलिसी तैयार कर ली। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं खिलाड़ियों का ख्याल रखना PCB की जिम्मेदारी है। कैनेडियन पार्लियामेंट का इजलास मंसूख करने पर अपोजिशन की हुकूमत पर सख्त तनकीद। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि हुकूमत जनरल वेंस की पुश्त पनाही कर रही है। टेलफोर्ड हुकूमत की हिफाजत के लिए इजलास को मंसूख किया गया है। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 12,43,242 तक जा पहुंची। हलाकतें 24,342 हो गईं। ओंटारियो हुकूमत वैक्सीनेशन के अमल को मजीद बेहतर करने के लिए कोशां। वैक्सीन की दूसरी खुराक में वक्फे को कम किया जा सकेगा। हुकूमत की मजीद सप्लाई हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ओंटारियो में लॉन्ग टर्म केयर होम्स में कोरोना वायरस का फैलाव। लॉन्ग टर्म केयर होम की वजीर ने सूरत हाल का जिम्मेदार साबका हुकूमतों को ठहरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक साबका हुकूमतों ने सार्स की तबाही से भी सबक नहीं सीखा था। चीन अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए ज़्यादा जारहाना अंदाज से काम ले रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमारा मकसद चीन को काबू में रखना, उसे पीछे धकेलना नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा था कि वो चीन के साथ तनाज़ा नहीं बढ़ाना चाहते। बाइडन ने अमरीका आने वाले पनाह गुज़ीनों की तादाद बढ़ा दी। 1,25,000 तक पनाह गुज़ीनों को अमरीका आने की इजाज़त दी जाएगी। ख़ारजा कमेटी का बाइडन इंतज़ामिया के इस इक़दाम का खैर मकदम किया गया। अमरीकी सदर को बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की शरारतें बता दी। अक्सर बच्चों ने अमरीकी सदर से कहा कि वो स्कूल वापस आकर खुश हैं, जबकि कुछ बच्चों ने उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदों के बारे में बताया। दुनिया के अमीर तरीन जोड़े में अलीहदगी हो गई। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का कहना है कि हम नहीं समझते कि मज़ीद एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ताउन जारी रखेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 32,27,000 से तजावुज़ कर गई। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 15,41,00,000 से बढ़ गई। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 2 करोड़ से बढ़ गई। ट्विटर ने कंगना रनावत का अकाउंट मुअत्तल कर दिया। कंगना अपने मुतनाज़े ट्वीट की वजह से खबरों की जीनत बनती रही हैं। अदाकारा भारत में मसनूई ऑक्सीजन की ज़ायद पैदावार करने पर नाराज़ हो गई थीं। अमजद साबरी के बेटे की आवाज़ में भरदर झोली वायरल। मद्दाहों ने उनकी आवाज़ को बिल्कुल वालिद अमजद साबरी की आवाज़ से तशबीह दी। मद्दाहों ने कहा कि आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि अमजद साबरी वापस आ गए हों। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 161 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,310 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 8,37,523 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,377 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,08,529, सिंध में 2,86,521, खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,590, बलूचिस्तान में 22,664, गिलगित बल्तिस्तान में 5,330, इस्लामाबाद में 76,492, जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,397 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,19,65,682 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,587 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,33,062 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,326 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 161 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 18,310 ہو گئی۔ پنجاب میں 8,683، سندھ میں 4,678، خیبر پختونخوا میں 3,423، اسلام آباد میں 693، بلوچستان میں 239، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 487 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ شدت پسندی کو اسلام سے جوڑنے سے عالمی سطح پر مسلمان متاثر ہوتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سفیروں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک مسلمان حملہ کرتا ہے تو قصوروار تمام مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں برداشت کے فروغ کے لیے عالمی برادری سے تعاون کے لیے پرعزم اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا ہے اور مغربی ممالک میں مذہب کو مذہب کی طرح نہیں سمجھا جاتا۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں توہین رسالت سے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسلاموفوبیا سے بین المذاہب نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ مسلم ممالک اس حساس معاملے پر متحد ہوں۔ OIC اس حوالے سے عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنے میں کردار ادا کرے۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him. And under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. And so the Western people and the Western governments we need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. I know Western societies. ملاقات کے دوران OIC سے ممالک کے سفیروں نے وزیر اعظم عمران خان کو معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ نیب میں موجود افسران بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین نیب خاموش ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے نیب افسران کی جانب سے ملزمان سے رشوت لینے پر دوبارہ انکوائری کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل پر سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ نیب میں موجود افسران بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین نیب خاموش ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ چیئرمین نیب تو سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں، وہ بغیر انکوائری کسی ملازم کو کیسے فارغ کر سکتے ہیں؟ ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب عمران الحق نے موقف اختیار کیا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فاخر شیخ اور درویش کے خلاف انکوائری کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 3 ماہ میں دوبارہ انکوائری مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نیب کے رویے پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ نیب ایسے لوگوں کو تنخواہ اور غلط کام کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ نیب میں موجود ایسے افسران بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین نیب خاموش ہیں۔ نیب افسران کو ادارہ چلانا ہی نہیں آتا۔ نیب کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ تماشا بنایا ہوا ہے۔ نیب نے 2 ماہ کے کام کے لیے 3 سال لگا دیے۔ 2018 سے معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک نیب سے انکوائری ہی مکمل نہ ہو سکی۔ اس کیس میں 3 سال گزارنے کے باوجود ابھی تک نیب نے کچھ نہیں کیا۔ جان بوجھ کر نیب کے لوگوں نے گھپلا کیا تاکہ کیس خراب ہو جائے۔ عدالتی آبزرویشن کے بعد نیب نے اپنے طور پر انکوائری مکمل کرنے کے لیے کیس واپس لے لیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان جس کام کی نگرانی کا کہتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ملک میں احتساب تو عوام کا ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ رمضان میں قیمتوں کے معاملات کی نگرانی خود کروں گا اور اپریل میں سب سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ ہوئی۔ وزیر اعظم نے بازاروں کا دورہ کیا، وہاں اشیاء پڑی تھیں لیکن خریدار کوئی نہیں تھا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وزیر اعظم جس کام کی نگرانی کا کہتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کہ وہ وزیر اعظم جس نے کہا تھا کہ میں رمضان شریف میں قیمتوں کی نگرانی خود کروں گا، تو پچھلے 20 مہینے میں سب سے زیادہ قیمتوں میں اضافہ اپریل کے مہینے میں ہوا ہے 11.1%۔
ملک میں احتساب تو عوام کا ہو رہا ہے۔ 3 سال میں بجلی کی قیمت میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ 73 سالہ تاریخ میں 3 سال میں آٹے کی قیمت دگنی کبھی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کمیشن ہی بنا دے، آٹے کی قیمت کیسے دگنی ہو گئی؟ چینی مافیا نے چینی برآمد کی جس سے بحران پیدا ہوا۔ آپ نے چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے کیا کارروائی کی؟ جہانگیر ترین پر جو کیس بنائے گئے اس میں چینی کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ 3 سال کے اندر آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی۔ یہ وزیر اعظم صاحب کو کمیشن ہی بنا دے جو یہ پتہ کرے کہ آٹے کی قیمت دگنی کیسے ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک بیانیہ ہے۔ شہباز شریف نے نہ تو پی ڈی ایم بنائی اور نہ ہی انہوں نے توڑا ہے۔ کراچی میں پولیس فریق بن چکی ہے، اس لیے مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ انتخابی عمل کی نگرانی فوج کرے، انہیں فوج کی جگہ رینجرز کا نام لینا چاہیے تھا۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور ویکسین محدود ہے۔ کروڑوں کی آبادی کے لیے چند لاکھ ویکسین کی بات ہوئی۔ حکومت 10 کروڑ ویکسین کا آرڈر دے، این سی او سی اجلاس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا این سی او سی عوام کو ماسک پہنا سکا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 249 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے مسلم لیگ نون کی درخواست منظور کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 249 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے مسلم لیگ نون کی درخواست منظور کر لی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے NA 249 میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کے لیے نون لیگ کے مفتاح اسماعیل کی درخواست پر سماعت کی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد NA 249 کراچی میں دوبارہ گنتی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں کہا کہ NA 249 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی 6 مئی کو صبح 9 بجے ہوگی۔ دوران سماعت مفتاح اسماعیل کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ بڑی تعداد میں پریزائڈنگ افسران کی جانب سے فارم 45 پر دستخط نہیں کیے گئے۔ 167 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 پر دستخط موجود نہیں تھے۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو فارم 46 بھی جاری نہیں کیے گئے۔ پریزائڈنگ افسران دستخط شدہ فارم 45 اور 46 پولنگ ایجنٹس کو فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ تصدیق شدہ فارم 45 اور 46 نہ ہونے سے پورا الیکشن مشکوک ہو گیا۔ نون لیگ کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے NA 249 میں بے ضابطگیوں پر تحقیقات کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ 180 پولنگ اسٹیشنز میں پولنگ کے بعد جو کارروائی ہوئی وہ قانون کے مطابق نہیں تھی۔ حلقے میں ووٹوں کی صرف دوبارہ گنتی کافی نہیں، الیکشن کمیشن کو مداخلت کرنا ہوگی۔ نون لیگ کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ کے دوران نون لیگ نے کسی فورم پر کوئی شکایت نہیں کی۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، نشاندہی کرنا ہوتی ہے کہ کہاں کیا بے ضابطگی ہوئی ہے۔ ریٹرننگ افسر دوبارہ گنتی کی درخواست منظور کرنے کا پابند نہیں۔ کراچی میں یوم علی کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں منعقد ہوئی جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا اور فضائل حضرت علی بیان کیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جس کے بعد جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ کراچی میں یوم علی کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں منعقد ہوئی جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا اور فضائل حضرت علی بیان کیے۔ مجلس کے بعد یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے بوتراب اسکاؤٹس کی قیادت میں برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں نمائش چورنگی، سی بریز پلازا، صدر، ریگل چوک، تبت سینٹر، ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ یوم علی کے سلسلے میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہی۔ جلوس کے راستوں میں آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا۔ جلوس کی گزرگاہ میں آنے والی دکانیں اور مارکیٹوں کو بھی سیل کیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے ماہر نشانے باز بھی اونچی عمارتوں پر تعینات رہے۔ جلوس میں آنے والے افراد کو تلاشی کے بعد شرکت کی اجازت دی گئی۔ جلوس میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے جلوس انتظامیہ کی جانب سے بار بار اعلان کیا جاتا رہا۔ بغیر ماسک پہنے افراد کو جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ PCB کی جانب سے بچے کی پیدائش پر تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس پالیسی کا اطلاق مرد و خواتین دونوں کھلاڑیوں پر ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے بچے کی پیدائش پر کھلاڑیوں کے لیے پالیسی وضع کر دی ہے۔ پی سی بی کی جانب سے بچے کی پیدائش پر تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس پالیسی کا اطلاق مرد و خواتین دونوں کھلاڑیوں پر ہوگا۔ پی سی بی کے مطابق خواتین کرکٹرز بچے کی پیدائش تک نان پلینگ رول اختیار کر سکیں گی۔ خواتین کھلاڑی تنخواہ کے ساتھ 1 سال کی چھٹی اور کانٹریکٹ میں 1 سال کی توسیع کی حقدار ہوں گی۔ پی سی بی کی پالیسی کے مطابق خاتون کرکٹر قومی ڈیوٹی پر بچے کی دیکھ بھال کے لیے من پسند فرد کو ساتھ رکھ سکیں گی اور مرد کرکٹرز والد بننے پر تنخواہ کے ساتھ 30 دن کی چھٹی لے سکیں گے۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کا خیال رکھنا پی سی بی کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کرکٹرز کے لیے یہ پالیسی بہت ضروری ہے۔ وسیم خان نے کہا کہ ماضی کی نسبت زیادہ خواتین کھیل کی طرف آئیں گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔